नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा इत्तेहाद उम्मत का मौजू चल रहा है। इसके 3 हिस्से इसके पहले हो चुके हैं, बहस हो चुकी है इल्मी तौर पर। आज उसका आखिरी और चौथा हिस्सा है जिसका उन्वान है इत्तेहाद उम्मत की राह में रुकावटें और उनका हल। आज हम ये बयान करने जा रहे हैं कि इत्तेहाद की राह में रुकावटें क्या हैं और फिर उनका हल क्या है, इसलिए कि हल को पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इत्तेहाद एक वाज़े हुक्म है कुरान करीम का, और इसके मुकाबले में इंतशार पसंदी, फ़िरक़ाबंदी और मज़हबी मुनाफ़रत ये ममनू भी हैं और हराम भी हैं। इस पर आयात कुरानिया आपके सामने पेश की जा चुकी हैं। अब हम ये कोशिश करेंगे आपको समझाने की और आपकी खिदमत में ये बात पेश करने की कि ये रुकावटें क्या हैं। सबसे पहले हम रुकावटों की जानिब आते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली रुकावट उम्मत के अंदर इत्तेहाद की अहमियत और इसकी शरई हैसियत से गफलत और नावाक़फ़ियत है। उम्मत की अक्सरियत और इसी तरह उलमा की भी बहुत बड़ी तादाद इस हकीकत से गाफिल है कि इत्तेहाद फ़र्ज़ है। ये हमारी मर्ज़ी पर नहीं है और ये ऐसी बात नहीं है कि अगर हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएं, कोई एमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो तब जाकर हम आपस में इत्तेहाद करें, वरना इत्तेहाद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुग़ालता है और ये कुरान के मफ़हूम के ख़िलाफ़ है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्तनद अहादीस के भी ख़िलाफ़ है। अदम इत्तेहाद, इंतशार, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये इसी तरह गुनाह है कि जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज और दीगर फ़राइज़ को तर्क कर देना। उलमा चूँकि आपस में तक़सीम है, उम्मत एक तवील अरसा से तक़सीम है, इसलिए लोग ये समझते हैं कि शायद इत्तेहाद मुमकिन नहीं रहा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वो पहली रुकावट थी कि हमारे यहाँ इत्तेहाद की हैसियत को लोग नहीं जानते। इस सिलसिला की जो दूसरी अहम रुकावट हमारे यहाँ शदीद अकाबिर परस्ती का रुझान है। हमारा मजहबी निज़ाम इसी अकाबिर परस्ती पर कायम है। हमारे उलमा और मजहबी जमातें अकाबिरीन की आरा और उनके फतवों की बड़ी शिद्दत के साथ पैरवी करती हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़िरक़ावारियत फैलती है। हालांकि हालात बदल चुके हैं, तकाज़े बदल चुके हैं, चैलेंज बदल चुके हैं, लेकिन हमें इसका कोई एहसास नहीं है। नाज़रीन, इस सिलसिले में जो तीसरी अहम रुकावट इत्तेहाद की राह में हमारे सामने आती है वो हकूमती इदारों और एजेंसियों का किरदार भी है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अंग्रेज़ ने अपने दौर में एक खुसूसी शोबा कायम किया था और इसके लिए बहुत बड़ी सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट होती थी, जिसके तहत हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फसादात करवाए जाते थे, मुसलमानों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान फसादात करवाए जाते थे। ये उनकी उस पॉलिसी का हिस्सा था कि लड़ाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। उनके चले जाने के बाद हमारे काले अंग्रेज़ों ने भी इसी पॉलिसी को बरकरार रखा, इसलिए कि उन्होंने अंग्रेज़ की पॉलिसी ही को इख्तियार किया पूरे तौर पर, और इसके लिए ज़रूरी था कि वो शोबा कायम करें जिसमें ऐसे ख़तीबों और वाइज़ीन को वो ख़रीदें कि जो मुसलमानों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान मुनाफ़रत पैदा कर सकते हों और उनके दरमियान लड़ाइयाँ पैदा कर सकते हों। हमारे यहाँ शिया और सुन्नी के दरमियान लड़ाइयाँ और झगड़े, कत्ल व गारत और इसी तरह देवबंदी और बरेलवी के जो मसाइल पैदा हुए वो इसी का शाखसाना है।
یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو حکومتی ایجنسیوں کی جانب سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں چوتھی رکاوٹ ہمارے فرقہ پرست واعظین اور خطیب ہیں۔ ان کی آتشی تقریریں اور ان کے جو خطبے ہیں یہ ملت میں، امت میں انتشار پیدا کر رہی ہیں اتحاد کے بجائے۔ پھر ان کے اندر جو مناظرے ہیں یہ بھی بہت زیادہ منافرت پیدا کر رہی ہے۔ مناظروں پر تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اسی طرح اسی کے ساتھ جو منفی اور فرقہ وارانہ لٹریچر ہے جو لکھا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ چار وہ بڑی رکاوٹیں ہیں جو اتحاد کی راہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آتے ہیں حل کی طرف، اور حل کو پیش کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ امت یہ جان سکے کہ کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا حل نہ ہو اور وہ اپنی نوعیت میں لا ینحل بن چکا ہو۔ جب ہم حل کی طرف آتے ہیں ناظرین، تو اس سلسلے میں حل کی سب سے پہلی جو شکل سامنے آتی ہے اور وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو دینی مدارس ہیں ان کے نصاب کو تبدیل کیا جائے، اس میں مفید تبدیلیاں لائی جائیں۔ تو ان مفید تبدیلیوں کے سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جدید علوم کو شامل کیا جائے، تاریخ کو شامل کیا جائے، تاکہ دینی طلباء کا ذہن وسیع ہو سکے اور وہ دنیا کو سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ آج کی اس جدید دنیا کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے۔ آج بین الاقوامیت کا دور ہے، گلوبلائزیشن، اس کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ آج کا چیلنج شرک نہیں رہا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تھا۔ الحمدللہ قرآن نے اسے مٹا دیا ہے، اگرچہ وہ جاری ہے، شرک موجود ہے، لیکن ایک نظام کی حیثیت سے باقی نہیں رہا۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج الحاد ہے، ایتھیزم اور میٹیریلزم ہے۔ اس کا سامنا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جہاں یورپ اور مغرب کے اندر پوری طرح چھا چکا ہے، مسلم ممالک کے اندر بھی یہ مسلسل چھا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں مذہب کا ایک سیکولر تصور سامنے آ رہا ہے۔ یعنی مذہب ایک پرائیویٹ چیز ہے، کوئی آدمی اگر اسے مانتا ہے، عمل کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور کوئی اگر عمل نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تصور پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں ڈرامہ انڈسٹری، حکومتی ادارے اور فلم انڈسٹری اور میڈیا اسی کی وکالت کر رہے ہیں اور اسی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، حل کے سلسلے میں جو دوسری اہم صورت ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور علماء کو اتحاد کی حقیقی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت سے آگاہ کیا جائے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اتحاد کسی مرضی کا نام نہیں ہے، اتحاد فرض ہے نماز اور روزے کی طرح۔ جس طرح نماز اور روزے کا ترک گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح اتحاد کا ترک بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی ذلت اور نقصانات آتے ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اتحاد کے سلسلے میں جو تیسری شکل ہے حل کہ اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، وہ فرقہ باز خطیبوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، کیونکہ ان کی تقریریں اور ان کا انداز، یہ جو اپنے اپنے مسالک کی نمائندگی کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور جو مناظرے ہو رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ یہ مناظرے بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور اسی طرح جو منفی لٹریچر ایک دوسرے کے خلاف پبلش ہوتا ہے، شائع ہوتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اس پر پابندی ہو اور اس کی شدید حد تک حوصلہ شکنی کی جائے۔ تو اتحاد کے سلسلے میں جو حل ہے اس کی چوتھی شکل علمی مذاکروں کا اہتمام بھی ہے۔ علماء آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، علمی مذاکرے کریں، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے لٹریچر کا مطالعہ کریں، اور ان کے درمیان جو مشترکات ہیں اس کی بنیاد پر وہ اتحاد قائم کریں۔
ایک متحدہ فورم ہو کہ جس میں وہ وقتاً فوقتاً بیٹھیں، تبادلہ خیالات کریں، اور پھر ایک دوسرے کی جو اصل کتابیں ہیں ان سے واقفیت پیدا کریں۔ ان میں تفسیریں ہیں، احادیث ہے، فقہ ہے، علم الکلام ہے، ایک دوسرے کو پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا حل ہے اتحاد کی طرف جانے کا۔ ناظرین، اسی سلسلے میں جو پانچویں شکل ہے حل کی کہ اس کے فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جائے، وہ یہ ہے کہ اکابرین کے جو فتوے ہیں ان کے بارے میں ایک بہترین اور واضح موقف اختیار کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے، چونکہ ہم لوگ، ہمارے علماء اپنے اکابرین کے فتووں اور ان کی تحریروں کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، چونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، تو ہمارے علماء اپنے اکابرین کے فتووں کو ان کی ذاتی رائے پر محمول کریں۔ ہمارے ہاں اکابرین کا احترام اور ادب ہے، احترام اور ادب بہت ضروری ہے، لیکن ان سے اختلاف ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے اکابرین عظیم تھے، لیکن فلاں فلاں معاملہ میں جو انہوں نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں، یہ اس وقت کا تقاضا تھا یا ان کی ذاتی رائے تھی۔ اور اس کی عظیم مثالیں ہم اپنی تاریخ میں بھی پاتے ہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگردوں نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا۔ امام مالک کے شاگردوں کو ہم دیکھتے ہیں، امام شافعی کے شاگردوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو مقتدر علماء ہیں وہ اس جانب آئیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ تمام مسالک اور جماعتوں کو ان کی وہ جو بلیو کرتے ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے، نہ یہ کہ اپنے اکابرین کی تحریروں کی روشنی میں ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ اس وقت کیا بلیو کر رہے ہیں، ان کا اعتقاد کیا ہے، اور اسی پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور آخری اور چھٹی شکل فرقہ واریت کو ختم کرنے کی اور اتحاد کی طرف آنے کی یہ ہے کہ عوام الناس اپنا کردار ادا کریں۔ عوام الناس وہ ہیں جن کی وجہ سے ساری مذہبی جماعتیں چلتی ہیں، ان کے چندوں اور اعانت کی وجہ سے ان کے پروجیکٹ قائم ہیں، اور ان کی وجہ سے تمام علماء کی جو قیادت ہے وہ چل رہی ہے، اور ان کا بھی اپنا ایک رول ہونا چاہیے۔ عوام الناس اللہ کی عدالت میں اس نظریے پر نہیں چھوٹ سکتے کہ چونکہ وہ عوام تھے، ان کو پتہ نہیں تھا دین کا۔ یہ کوئی عذر اللہ کے ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ عوام کو اس چیز کا پتہ ہے کہ فرقہ پرستی حرام ہے، فرقہ پرستی نقصان پیدا کر رہی ہے۔ اتنا تو آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ عالم ہیں اس بات کے، اور اللہ کے ہاں آپ نہیں چھوٹ سکتے۔ عوام الناس کا فرض ہے کہ وہ فرقہ باز خطیبوں کا محاسبہ کریں، اور خصوصاً جو گندی زبان اور فحش گالیاں نکالتے ہیں ممبر پر، عوام اسی وقت کھڑے ہوں ان کے سامعین، وہ گونگے شیطان نہ بنیں، وہ ان کو روکیں، اسی وقت روک دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فرقہ پرستی اور فرقہ واریت خود بخود دم توڑ جائے گی انشاءاللہ۔ اسی پر اکتفا ہے، وما علینا الا البلاغ۔